نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقع بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम। फिर से आप सबका सलाम। और ये हमारा जेंटल पैरेटिंग सेशन है, रेजिंग किड्स विद रहमा। एंड हमारा सेशन 8 है। और मैं आमना सैफ और आप सबको बहुत बहुत वेलकम इस सेशन के अंदर। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसानी के मामलात करे। अम, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My Lord, expand for me. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. दुआ का वक्त है। आप सबसे भी दुआ करूंगी कि आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आ सके। और बच्चों के हवाले से हम जमा हुए हैं अल्लाह ताला के लिए, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए। और हमारा हर अमल अगर अल्लाह है तो अल्लाह अल्लाह उसमें स्ट्रेंथ भी डालेगा और पावर भी डालेगा और कबूल भी कर लेगा। हमारी सबकी उम्मीद ये होनी चाहिए। और वो बड़ा गफूर रहीम है और कबूल करने वाला है हर एफर्ट को, और माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। और शुक्रगुजारी में ये सेशंस करती हूँ मैं अल्लाह की शुक्र करने के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है पेरेंटहुड की। और मैं और आप मदर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये शर्फ बख्शा है, और अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम उम्मा के लिए मुझे और आपको एक जिम्मेदारी बख्शी है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं जो हो सके अपनी तरफ से आपको थोड़ा बहुत अ, बता सकूं। मेरी ताकत कोई नहीं, मेरा इल्म बहुत थोड़ा है, और जितना भी है मैं उसको देना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और आपके समझने में और मेरे लिए भी आसानी करे, पेरेंटहुड, और आपके लिए भी। यहाँ पे सूरह बकरा की वर्स नंबर 148 है। सूरह बकरा कुरान शरीफ की सेकंड सूरा है और सबसे बड़ी सूरा है। और मैं चाहूंगी मिराल आप प्लीज इसकी रेसिटेशन कर दें प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मिराल। अम, मिराल मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और
اور قرت انہوں نے اپنی پھپھو سے سیکھی ہے. میری جو سسٹر ان لا ہیں وہ میرال کی ٹیچر ہیں. تجوید اور قرآن کو پڑھنا ان سے سیکھا ہے. اور ہمیں جو ہماری زندگی میں لوگ آتے ہیں اور ان کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں ہمیں بھولنے نہیں چاہیے. تو میری بیٹی اور میرے بیٹے دونوں کو قرآن شریف میری نند نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشی بخشی کہ میرے گھر میں ہی قرآن ٹیچر موجود تھیں اور میرے بچوں نے ان سے پڑھا الحمدللہ. اور وہ ابھی بھی تجوید سے قرآن پڑھاتی ہیں الحمدللہ. اور بہت اچھی تفسیر قرآن کی وہ کراتی ہیں الحمدللہ. For each religious following is a direction toward which it faces. So raise to all that is good, wherever you may be. Allah will bring you forth for judgment altogether. Indeed, Allah is over all things competent. ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. چاہے وہ آپ ہوں چاہے میں ہوں, دنیا کا ہر ایک شخص ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے اور ڈائریکشن اسی کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈائریکشن آپ کو دے نہیں سکتا. جس سمت میں بھی آپ کام کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں وہ سمت آپ کی اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہے آپ کے لیے. آپ کو دعا کرتے رہنے چاہیے پوری زندگی کہ یا اللہ تو مجھے گائیڈ کر دے اور مجھے صحیح راستے پر گائیڈ کر دے اور میری ڈائریکشن ٹھیک کر دے, میرا قبلہ ٹھیک ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہیں ان کا ایک قبلہ ہے. مسلمانوں کا قبلہ کعبہ, خانہ کعبہ ہے اور ہم اسی کی طرف رخ کر کے اپنی نماز بھی پڑھتے ہیں. تو جو اسکالرز ہیں وہ اس کی تفسیر 2-3 ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. ہم اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس رخ پر ہیں, ہمارا رخ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہیں تو ہم صحیح ڈائریکشن پر ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکشن سمت اللہ رب العزت. He always looked upon Allah. He always seeked revelation, guidance from Allah. غار ہرا میں جب وہ جاتے تھے اور اس خاموشی کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے, وہ ٹائم پیریڈ ان کی ڈیڈیکیشن کا اور ان کے پروفٹ ہوڈ کا سٹارٹ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشن دی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ قرآن نازل کیا. اور یہ قرآن آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. مجھے سیکھتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. اپنے اس پروفیشن میں مور دین 25 ایئرس سے کام کر رہی ہوں, جو کہ مونٹیسری کی ایک فیلڈ ہے اور میں ٹیچر ٹرینر ہوں. اس میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں اور قرآن کے ٹرانسلیشن کو سیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. میری اور آپ کی ٹیچرز ہیں. اسی طرح میں بینش سے قرآن کی تجوید سیکھ رہی ہوں اور میں ٹرانسلیشن سیکھ رہی ہوں. الہدا سے میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. اور زیڈ اکیڈمی ایک آرگنائزیشن ہے, ایک آن لائن یونیورسٹی ہے جس سے میں قرآن کے اللہ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو کہ دین کے سبجیکٹس ہیں, جس میں فقہ آتا ہے, تربیہ آتا ہے اور تفسیر اور سیرہ, وہ سارے میں زیڈ یونیورسٹی ہے, ایک آن لائن یونیورسٹی ہے, اس سے میں یہ سارے سبجیکٹس سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. میری لائف میں یہ سبجیکٹس اتنی ڈیٹیل سے نہیں آئے تھے. اب تک میرا فوکس چائلڈ سائیکالوجی کے سبجیکٹس تھے,
اور میرا جو پورا ایک بچوں کے ساتھ کا ایک ایفرٹ ہے وہ مور دین 25 ایئرس ہو گیا الحمدللہ. اور میں اسکول میں مختلف اسکولس کھولے ہیں میں نے، اور میں ان میں ہی کام کرتی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک سمت، ایک کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن مجھے دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں نے بچوں کے لیے بہت عرصے کام کیا، فیملیز کے لیے بہت عرصے کام کیا، ایک اسکول سٹارٹ کیا اپنی مدر ان لا کے ساتھ الحمدللہ. جب میری مدر ان لا کیا کہتے ہیں وڈو ہوئی تو ان کو ایک ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ تھی اور وہ میرے ساتھ تھی الحمدللہ. الحمدللہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے وہ رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں جو میری لائف میں ہیں. میرے ہسبینڈ، میری مدر ان لا جنہیں میں نے دیکھا شادی کے بعد، اور میرے ان لاز اور میری اپنے پیرنٹس الحمدللہ، میرے بچے، یہ سب میرے لیے زندگی میں میرے لیے بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں. تو میں اس پورے پیار سے اور محبت سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت رشتوں سے نوازا ہے. میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایک اچھی ماں بن سکوں، ایک اچھی بیوی بن سکوں، ایک اچھی بہو بن سکوں، ایک اچھی بہن بن سکوں، ایک اچھی بھابھی بن سکوں، ایک اچھی بیٹی بن سکوں. میں کوشش کر رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ آسان بناتا ہے. میں اور آپ نے ہم نے دیکھنا ہے ہم کس سمت جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عرصہ پہلے اس قرآن کے اس سفر میں لے کر آیا ہے. اور یقین کریں کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، لیکن جب سے یہ کتاب میں نے اپنی لائف میں اٹھائی ہے، میرا رکھنے کا دل نہیں کرتا. الحمدللہ میرے رکھنے کا دل نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ڈائریکشنز کو سیدھا رکھے. آپ بھی بینش کے اس گروپ میں شامل ہیں قرآن کے سفر میں، اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور میں بھی سیکھ رہی ہوں. اور آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آکسیجن ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. قرآن آکسیجن ہے میرے اور آپ کے لیے. اور اگر آپ قرآن اور سنہ فالو کر رہے ہیں تو آپ صحیح ڈائریکشن پر ہیں. اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں. میں کہتی ہوں جو جس سمت میں کام کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی سمت میں اللہ ہی کو اپنا ڈائریکشن بنانا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ فالو کرنی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے رہے. اور یقین جانے کہ پھر ایک دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا لے گا، اور ہم سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے. سورہ ناس سے آپ کو پتا ہے کہ وہی مالک ہے ہر اس انسان کا، تو پوری انسانیت کا، ہر انسان کا وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے. اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم میں ہی خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں خیر کو جگا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. جب بھی حفاظت کے لیے پڑھتی ہوں سورہ ناس کو اور سورہ فلق کو پڑھتی ہوں، اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اور سورہ ناس مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے تعلق ہے یہ، اور میرا بہت سارے مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. یقین کریں جب بھی میں اپنے شر سے بچنا چاہتی ہوں اور لوگوں کے شر سے بچنا چاہتی ہوں، تو میں اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتی ہوں. میں سورہ ناس بہت دل سے پڑھتی ہوں، اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سورہ ناس دل سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے لیے آسانی کرے گا، اور رشتوں کو نبھانے کے لیے آسانی کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم یہاں پر اگزامپلز لیتے ہیں مدرز کی. بہت پیاری اگزامپل ہے آج میرے پاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی.
اور مطلب یہ جو وہ ایگزامپلز ہیں سکسیسفل مدرس کی جو کہ اسلام میں نے آپ کے لیے یہ سلائیڈ پریپیئر کی ہے، اور ہم ہر دفعہ کسی ایک کے لیے بات کرتے ہیں. آج میرے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائیڈ موجود ہے. میری کوشش ہے، میں حق نہیں ادا کر سکتی، لیکن میری کوشش ہے کہ میں ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں، اور یہ سفر جاری رہے گا. ہم ہر دفعہ سکسیسفل مدرز فرام اسلام آپ کو ڈسکس کریں گے، اور اپنے سائیکالوجی کے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹرینتھ سے اور ماڈسٹی سے اور مدرہڈ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. بہت اسٹرانگ مدر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خاصیتیں رکھی، اور سب سے پیاری بات یہ کہ وہ شی واز اے مدر آف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، مگر حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو devotion to raising pious children. She raised Imam Hassan رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ with deep love for Allah. انہوں نے ان میں اللہ کا لفظ جگایا، اللہ کی محبت اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگائی. ان میں سچائی کے ویلیوز ڈالے. جسٹس کہتے ہیں نا، ہم اور آپ جسٹس کیسے کریں، وہ انہوں نے اس میں ڈالے. جسٹس کرنا آسان نہیں ہے. میں نے شروع سے اپنی مدر ان لا کو جسٹس میں دیکھا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جسٹس کریں. تو وہ جب بھی گھر میں کوئی سویٹس آتی تھیں، یقین کریں کہیں سے کوئی گفٹ آتا تھا یا سویٹس آتی تھی، وہ اس کو ایکولی حصوں میں ڈیوائڈ کرتی تھی اور اپنے ہر بچے کو دیتی تھی. میں نے ان کو ہمیشہ سے دیکھا ہے، جب بھی کوئی کھانے کی چیز لاتی تھی ایکولی ڈیوائڈ کرتی تھی اور وہ سب بچوں میں بانٹ دیتی تھی. اور میں بھی ان کا بچہ تھی، وہ مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتی ہیں، تو میرے لیے وہ بھی ایسی ہی ہیں. تو ان کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بچوں میں ڈیوائڈ کرتی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اپنے بچوں میں انہوں نے جسٹس ڈالا کہ کیسے اس کو وہ کرنا ہے، سیکریفائس کہ قربانی کیسے دینی ہے، یہ شروع سے ہی. اور یہ میں نے اور آپ نے ان کی زندگی سے سیکھا ہے اور سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے. ہر اپ برنگنگ شیپ دیم انٹو لیڈرز آف امہ. آپ جانتے ہیں کہ وہ لیڈرز تھے امہ کے، اور ان کی پرورش کتنی ہی پیاری ماں، کتنی ہی پیاری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کی. سمبلز آف فیتھ فار جنریشنز. میرے اور آپ کے لیے ایگزامپلز ہیں، نرچرنگ تھرو ایگزامپلز. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیمونسٹریٹڈ ورشپ. تو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. ہم مونٹیسری فلسفیز کے تھرو میں ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہوں کہ ڈیمونسٹریٹ کرو. کوئی بھی ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے جب وہ کلاس روم میں جاتی ہے، جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے بچہ سیکھے گا نہیں. چاہے بچہ 0 to 24 ایئرز میں کسی بھی ایج گروپ میں ہو، وہ سیکھ نہیں سکتا جب تک آپ اس کی کو ڈیمونسٹریٹ کر کے نہیں دکھائیں گے، جب تک آپ اسے کر کے نہیں دکھائیں گے. تو پیاری تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا. جنروسٹی ہو، ہیوملٹی ہو، انہوں نے اپنی لائف سے سکھایا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا، آبزرو کروایا. تو آبزرویشن از اے کی ٹول ان مونٹیسری ورلڈ. تو مونٹیسری فلسفیز میں سب بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے آبزرویشن. اور ہم باقاعدہ کورس کرانے کے بعد ٹیچرز کو 2 months کے لیے کسی بھی کلاس روم میں بھیجتے ہیں کہ وہ آبزرویشن کریں، اور وہ خاموشی سے آبزرویشن کرتے ہیں. آبزرویشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہلنا نہیں ہوتا اپنی جگہ سے. وہ ایک کونے میں کلاس روم میں بیٹھتی ہیں جو ٹیچر سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ مستقل لکھ رہی ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں. انہیں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی ہیبٹس دیکھنی ہوتی ہیں، اور وہ لکھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ سیکھ کس سے رہی ہوتی ہیں؟ جو کلاس روم میں گائیڈ ہوتی ہے کہ وہ کیسے بیہیو کری، کیسے بات کری. تو دیکھیں جب تک کہ آپ آبزرویشن کا موقع نہیں دیں گے، اگلا سیکھے گا کیسے؟ اس آبزرویشن کے دوران وہ جو ہماری ٹرینی ٹیچرز ہیں، کیونکہ وہ ایڈلٹس ہیں، تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ انٹروین کریں
جبکہ بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی اون ٹیچر سے کلاس روم کی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم لائف دیکھیں تو انہوں نے بچوں کو، اپنے بچوں کو دکھایا اپنے اپنے اون ایکشن سے۔ شی lived simply، بہت سمپل لائف تھی ان کی، اینڈ ان کے اندر فوکس تھا، ان کے اندر اسپرچویلٹی تھی، ان کے اندر ورلڈلی لگژری کے لیے نہیں تھی، جیسا کہ آپ عام حالات میں دیکھیں گے آج کل لوگ گاڑیوں کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، ان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں ورلڈلی لگژری سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ سیکریفائس جانتی تھی، قربانی دینا بھی جانتی تھی، اور پیشنس بھی جانتی تھی۔ اور میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشنس کہاں سے سیکھنے کو دیا۔ خود وہ کس کی بیٹی تھی، اور یقیناً ان کا ٹیچر کون تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the best example for patience۔ اور جس کا ٹیچر اتنا پیارا ہو وہ خود ماں کتنی پیاری ہوگی۔ میں کہتی ہوں نا کہ یہ رحمہ صرف ماں سے نہیں آتا، یہ باپ سے بھی آتا ہے۔ یہ ہر اس شخص سے آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں آپ کے لیے چن لیا ہے۔ جس کی ماں رحم نہیں شو کر پاتی، اس کا باپ رحم شو کرتا۔ کسی کا باپ نہیں شو کر پاتا تو اس کی لائف میں کوئی اور ہوتا ہے، کسی کی لائف میں چچا ہوتا ہے، کسی کی لائف میں پھپھو ہوتی ہے، کسی کی لائف میں دادی ہوتی ہے، کسی کی لائف دادا ہوتے ہیں۔ ہم نہیں چوز کرتے۔ میرے بچوں نے دادا کو نہیں دیکھا، میری شادی سے پہلے دادا کا انتقال ہو چکا، مگر میری بچوں نے دادا اور دادی دونوں کا پیار اپنی دادی سے پایا، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو ددا کہلاتی تھی، یعنی کہ دادی اور دادا کا مکسچر، ددا۔ میرے بچے اب تک ددا کہتے ہیں، اور اب وہ سب کی ددا ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات ہمیشہ بلند رکھے۔ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ سے ہو کر آئی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ پیشنس سیکھتے ہیں تو ہم کس کس سے پیشنس سیکھتے ہیں؟ یقیناً ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بہترین نمونہ ہے پیشنس کا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیشنس کس سے سیکھا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دو لوگوں سے پیشنس سیکھا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنے والد سے، محمد اسماعیل ضیائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے ہر قسم کی آسانی کرے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے میرے والد صاحب، لیکن میری زندگی میں پیشنس کے لیے جو بیسٹ ٹیچر تھے وہ میرے والد تھے۔ میں نے ان کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں غصہ کرتے نہیں دیکھا، میرے پر انہوں نے آج تک غصہ نہیں کیا، آج تک۔ اور یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کوئی بھی کام کرو اور ان کے پاس آ جاؤ، وہ ایسے معاف کرتے تھے، ایسے خاموش رہتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، اب آگے بڑھ جاؤ، چلو اب یہ کرو۔ میں کہتی ہوں میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اپنے ماں باپ کا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں پھر اپنے ماں باپ کا۔ میری ماں میرے ساتھ موجود ہے لیکن میرے والد اب نہیں ہے، لیکن میرے والد نے he lived سنا۔ جب وہ پیرالائزڈ ہوئے تھے ڈیو ٹو ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ شاک میں گئے تھے اور ان کا ایک سائڈ پیرالائز ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ ان کو کوئی، وہ منہ سے لفظ نہیں نکلتا تھا، کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، مگر وہ بہت کنیکٹڈ تھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور ان کو یہ ضرور سمجھ میں آتا تھا، انہیں درود شریف ضرور سمجھ میں آتا تھا، اور انہیں سلام ضرور سمجھ میں آتا تھا۔ دا مومنٹ کوئی درود پڑھتا ان کے پاس تو ان کے لب ہلتے تھے۔ یہ میرے لیے ایک لیسن لرنڈ ہے فار مائی لائف ٹائم، کہ جو شخص منہ سے پانی نہیں بول سکتا
وہ درود کیسے پڑھتا تھا. اور میں بس یہ معجزہ ہی سمجھتی ہوں اللہ کا کہ ان کے ہونٹ ہلتے تھے اور وہ پڑھتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن جب بھی ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس آخری ٹائم پہ میں ان کے ساتھ موجود تھی، اور ان سے جب بھی کچھ پوچھو تو وہ نہیں بول پاتے تھے. وہ نہیں منہ سے ان کی کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا. ان کو اسپیچ تھراپسٹ آتا تھا، اسپیچ تھراپسٹ تھیریپی کرتا تھا، ان کو ان کی فزیو تھراپی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے. م- مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کے منہ سے آمنہ نکلتا تھا. آمنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام. ان کے منہ سے آمنہ نکلتا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ان کے منہ سے آمنہ نکلتا تھا. اس لیے بھی مجھے یہ نام میرا بہت عزیز ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو آمنہ بلا کے پکارتے تھے. میرے ابو نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بہت قربانیاں دی. پوری زندگی وہ ملک سے باہر رہے، اور ان کا بھی ایک ڈائریکشن تھا، مجھے نظر آتا ہے، پوری زندگی سے سمجھ میں آتا ہے. الحمدللہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے اندر میرے ابو کا جیسا صبر آ جائے. ہم اور آسان نہیں ہوتا اولاد کی پرورش کرنا. اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، میرے والدین پہ، جیسا انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پہ کیا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشنس اپنے والد سے سیکھا، اور یقیناً ہم سب پیشنس کے لیے سب سے اعلیٰ مثال اگر لینا چاہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو پاورٹی میں رہنا سکھایا، اور she prioritized her children's needs over her own. ہر ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی نیڈس کو سائڈ پہ رکھ دوں، اور یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لائف سے سکھائی. اور انہوں نے پیشنس آبزرو کیا ہر مشکل وقت میں. ہم جانتے ہیں، ہم ان کی جب بھی پڑھتے ہیں لائف ہسٹری تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزری ہیں، لیکن انہوں نے ہر تکلیف میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. Her famous act of giving away her own food. اوہ، یہ ایک بہت، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو اور آپ اس میں بھی وہ چیز دے دیں، تو یہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایون وین ہنگری، جب بھی انہیں بھوک بھی لگتی تھی تب بھی. اور یہ ایک ہمارے لیے لیسن لرنڈ ہے کہ ان کے بچوں نے یہ وٹنس کیا. Instilling love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his mission. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو کس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے؟ توحید. توحید واز his mission، اور اس پر انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. میں اور آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ آسان نہیں تھا، اور میں جانتی ہوں کہ آسان نہیں ہوتا. اور جب آپ چلتے ہیں اس اسٹریٹ پاتھ پہ، مگر اللہ آسان بناتا ہے، اللہ آسان بناتا ہے. سو شی instilled the love for Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his mission. تو مجھے اور آپ کو تو یاد رکھنا ہے اس مشن کو. اگر ہم بچوں کو ریز کر رہے ہیں تو ہم نے تو یہ فالو کرنا بہت ضروری ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں میں ڈالا. She ensured her children were close to their grandfather, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, so they could absorb his teachings and values first hand. First hand. Why first hand? یہ تو ڈائریکٹ بات ہے نا. اور میں اور آپ اور آنے والی جتنی بھی مدرز ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ we have to set examples, we have to live سننا, we have to live قرآن. تو جب تک ہم ان ٹیچنگز کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کریں گے ہم کیسے آگے مسلم امہ بنا سکتے ہیں. She would remind them of their role in serving Islam and standing for truth. وہ بار بار ان کو رول یاد دلاتی تھی کہ ان کا اسلام میں کیا رول ہے، اور وہ سچائی پہ کھڑے رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سچ کا ساتھ دینا. آج کل کتنے لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟
لیکن سچ کا ساتھ دینا وہی دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ بیلنسڈ نرچرنگ، بہت بیلنسڈ تھی ان کی نرچرنگ، بہت جینٹل بھی، اور she also prepared them for the trials of life، اور ان کو ریزیلینٹ بنانا۔ میں نے اور آپ نے کیا سیکھا تھا؟ ہم ریزیلینٹ بناتے ہیں نا، ہم مونٹیسری فلسفیز سے بھی بچوں کو ریزیلینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اور میں وہ مونٹیسری فلسفیز بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اینڈ مورل کریج، تو ہر طریقے سے ان کو ریز کرنا ایک بیلنس طریقے سے۔ praying for others first، her nightly prayers included supplication for her children، تو وہ اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے رات میں جاگ کر، تہجد کی نماز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اب تک نہیں جاگ رہے ہیں، آپ یقین کریں آپ جاگنا شروع کر دیں، آپ کو وہ موتی ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگز ملیں گی۔ اگر آپ مدر ہیں تو پہلی ایڈوائس میری یہ ہوگی آج کی کہ پلیز تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں اور بچوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور ہمیں یہ ان کی لائف سے ملتا ہے۔ Her nightly prayers included supplication for her children but also the entire Muslim Ummah۔ تو میں نے اور آپ نے جب تک کہ on the whole بات نہیں کریں گے، ہم کیسے اپنے بچوں کی طرف آ سکتے ہیں؟ ہم کیسے سیلفش ہو سکتے ہیں کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے دعا کریں؟ ہمیں تو مسلم امہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم مسلم امہ کے لیے اور آنے والے مسلم امہ کے لیے دعا کریں گے اور جو گزر گئے ان کے لیے، تو مجھے بتائیں تب تک کہ ہماری پریئرز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں سب کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو جب آپ بچوں کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم سارے بچوں کی دعا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ مل کے دعا کریں گے کہ یا اللہ مسلم امہ کے بچوں کو تو اپنے لیے تیار کر، یہ ایک ایسی ریس ہو مسلم امہ جو تیرے غلام بن کے رہیں۔ کس کے؟ وی آل آر سلیوز فار اللہ، وی آل آر سلیوز فار اللہ، اور سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ کے لیے عزیز ترین ہو جائیں۔ ٹیچنگ تھرو کمپیشن، she maintained kindness and mercy in discipline، guiding them with gentle advice۔ gentle advice، اس چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پرسنالٹی کا ایک حصہ بنا لیں کہ میں نے جینٹل ایڈوائس دینی ہے۔ میں اور آپ ایڈوائس کے لیے ہیں، ان کو ڈائریکشن دکھانی ہے، کیونکہ میں اور آپ ڈائریکٹرز ہیں، تو ہم یہی ڈائریکٹرز بننا ہی سکھاتے ہیں کلاس روم میں۔ ایک مونٹیسری ڈائریکٹرس ہوتی ہے، تو میں اور آپ ڈائریکٹرسز ہیں، اگر تو مدرز رائٹ، اگر فادرز ہیں تو ڈائریکٹرز ہیں۔ تو ہمیں کائنڈنس شو کرنی ہے، مرسی شو کرنی ہے، ایک ڈسپلن کا انوائرمنٹ بنانا ہے، کلاس روم میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی۔ ایسا ڈسپلن جو کہ فریڈم تو ہے لیکن لمٹس کے ساتھ، ان کو اپنی لمٹس بھی سکھانی ہے۔ تو مونٹیسری پرنسپلز ایسے ہی ہیں کہ اس میں گائیڈنس ہے، ڈائریکشن ہے، ہم انہیں فورس نہیں کرتے، ہم ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں بہت پیارے انداز میں، جینٹل رہتے ہیں، ایڈوائزز دیتے ہیں، جینٹل ایڈوائز۔ ہم انہیں رائٹ اینڈ رانگ ٹو چوائسز دے دیتے ہیں، ٹو چوائسز ان اے مونٹیسری انوائرمنٹ، وہ ان میں سے کوئی ایک چوز کرتے ہیں، رادر دین کہ ہم ان سے ہارش ہوئیں اور فورسفلی ان کو کوئی کام دیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لائف سے پریکٹس کی ہے یہ چیز، کہ انہوں نے ایک ایگزامپل مدرہڈ کی سیٹ کی ہے ہمارے لیے، اور ایک بہت پیاری مثال دی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سارا کر کے دکھایا ہے۔ تو مجھے تو کہیں بھی ان کی لائف میں کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ بچوں پہ چیخی ہوں، یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیہیویئرز اپنے اندر نوٹ کرنے، کیا ہم غلط ہیں کہیں، کیا ہم جینٹل ہیں کہ نہیں، کیا ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں مدرہڈ کے، کہ ہماری اپنی بس ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور ہم سب ہیں اس میں، یقین کریں اور پھر ہم بعد میں ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پھر سے ہمارے اندر رحم ڈال دے، میں نے زیادہ کر دیا، آج زیادہ کر دیا۔ تو ہمیں وہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے، پلیز اپنے اندر سے تانوں کو اوائڈ کر دیں۔ جو لوگ ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے وہ زبان کا بہت استعمال کرتے ہیں، اور بڑا برا استعمال کرتے ہیں، کہ تانوں پر سے شروع کرتے ہیں بچے کا دن اور تانوں پہ ختم کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس لیے نہیں ہیں ان کے ارد گرد،
میں اور آپ انوائرمنٹ میں اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ نے ان کو تانوں سے ریز کرنا ہے، میں اور آپ نے ایڈوائزز دینی ہے اور ان کو اپنی لائف سے سکھانا ہے اور اگزامپل سیٹ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح ڈائریکشن اپنے لیے بھی اپنائیں۔ میرے اور آپ نے ایک ڈائریکشن چوز کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کی ہے، اور آپ نے اس میں خود اپنی بھی انٹینشن ڈالی ہے، تو چوائس اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ کو وہ 2 چوائسز قرآن سے پتہ چلتی ہیں، اسلامک ٹیچنگ سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس چوائس پر ہیں، کیا ہم صحیح پہ ہیں، کیا ہم غلط پہ ہیں، کیا ہم اللہ کے راستے پہ ہیں یا ہم شیطان کے راستے پر ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں بھی آسانی دے گا، اور پیرنٹ ہوڈ آسان نہیں ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ فیز آف لائف، مگر اللہ آسان کرتا ہے، اللہ آسان کرتا ہے۔ سینسٹیو پیریڈز میں ہم بات کر رہے تھے اپنے پچھلے والے سیشنز میں، ہم نے انڈائریکٹلی پریپیئر کیا۔ انڈائریکٹ پریپریشن ایک مونٹیسری فلسفی ہے، اور آپ دیکھیں اللہ بھی آپ کو انڈائریکٹلی پریپیئر کرتا ہے۔ مجھے انڈائریکٹلی پریپیئر کیا، میں پہلے پھپھو بنی تھی اور پھر میں ماں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں میری بیٹی کو میری شادی کے 3 ایئرس کے بعد بھیجا، تو 3 ایئرس تک میں اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتی تھی، میں ماں نہیں بن پا رہی تھی، رائٹ، مگر یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو 3 ایئرس تک بات، مگر میں آج لوگوں کا سنتی ہوں تو سنتی ہوں کسی کو 9 سال ہوئے ہیں، کسی کو 10 سال ہوئے ہیں، پھر مجھے زندگی میں جتنے بھی لوگ میرے ارد گرد آتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز آتی ہیں مختلف ٹریننگ کے لیے، تو ہر ایک کی اپنی سٹوری ہے، تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے تو صرف 3 ایئرس تھے، مجھے بہت پتہ چلے، لیکن اوروں کے تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور میں نے ایک ٹیچر کے ساتھ کام کیا تھا اسکول میں، ان کو 9 ایئرس تھے، میں اسی کو بہت زیادہ سمجھتی تھی، اور 9 ایئرس کے بعد ان کی بیٹی ہوئی تو مجھے ان کی اٹیچمنٹ سمجھ میں آتی تھی، اور حالانکہ میرے پاس 3 ایئرس تک میرا کوئی اپنا بچہ نہیں تھا، تو میں اپنے اس بھتیجے کو بہت یاد کرتی تھی، اس کا نام محمد طہ ضیائی ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اب تو ماشاءاللہ شادی ہو چکا ہے، اور وہ ہی از ابو 29 ماشاءاللہ۔ تو میری لائف میں ایک اللہ نے بہت پیارا بچہ دیا، وہ میرا بھتیجا تھا، اور اس کے بعد اس کا بھائی دوسرا بھتیجا، اور وہ دونوں میرے رائٹ اینڈ لیفٹ لیپ پہ سو جاتے تھے مزے سے، اور مجھے سب کہتے تھے کہ کوئی اور سلا سکے نہ سلا سکے، میں سلا دیتی تھی۔ تو الحمدللہ میں نے ان دونوں سے ماں کی محبت کا شروعات کی، حالانکہ شادی کے بعد 3 سال تک میں ان کو بہت یاد کرتی تھی، یہاں تک کہ خواب میں بھی نظر آتے تھے، اور جب کس بچے کو دیکھتی تھی تو میں اپنے ان بھتیجوں کو بہت یاد کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے دور چلے گئے تھے کیونکہ شادی ہو کے میں دور چلی گئی تھی، تو میں نے ان کو اپنی لائف میں مس کیا۔ پھر وہ کمی اللہ نے میری بہت پیارے طریقے سے دور کری جب میری بیٹی میری زندگی میں آئی، میرال فاطمہ، اور میں نے اس کا نام میں نے میں نے اور میری بہن نے مل کے نام رکھا، تو میرال نام میری بہن نے چوز کیا تھا، اور فاطمہ نام میں نے چوز کیا تھا، الحمدللہ۔ تو آج وہ میرال فاطمہ ہے اور میری زندگی کا خوبصورت حصہ ہے، میری رائٹ ہینڈ ہے، یہ سلائیڈز اور میرا آئی ٹی کا سارا کام میرال فاطمہ کرتی ہے میرے لیے، الحمدللہ۔ So another Montessori contribution to the discovery of sensitive periods, a child passes through special times in his life when he easily incorporates a particular ability into his schema if allowed to practice it exhaustively during this time. She referred to it as a passing impulse or potency. تو یہ سینسٹیو پیریڈ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے جو بچوں کی لائف میں آتا ہے، اور یہ دکھتا ہے 0 to 24 ایئرز میں، پورے میں آپ کو دکھے گا نہیں، لیکن جب میں آپ کو ایگزامپلس شیئر کروں گی تو آپ کہیں گے واقعی یہ موجود ہے، یہ ایک اتنی ہی پیاری اسکل ہے جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے بچے میں۔ اب جب میں کالج میں بتاتی ہوں
ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ میں ایک کینیڈین مونٹیسری ٹیچرز کالج میں لیکچر ہوں، تو یہاں سب آتے ہیں نا، بلیورز نان بلیورز سبھی آتے ہیں، تو ان کو میں اللہ کا کانسیپٹ نہیں بتا پاتی، لیکن یہ ہمیں پڑھانا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک فنگر ٹپس پہ ٹاپک. تو یہ کیا ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے سمجھنا. سینسٹیو پیریڈ ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، اور وہ ایک خاصیت ڈالتا ہے جب وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو وہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے آپ کو. تو سینسٹیو پیریڈ کیا ہے؟ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب یہ بچہ جو کہ ایک بٹر فلائی سے کھیل رہا ہے اس پکچر میں، یا یہ بچی جو کہ ایک میٹل انسیکٹ سے ورک کر رہی ہے مونٹیسری انوائرمنٹ میں، یا یہ بچہ جو جان نماز پہ بیٹھا ہے اور پڑھ رہا ہے اپنی نماز، یا یہ بچی جو کہ سلنڈر بلاک سے لے کے ایک ٹاور بنا رہی ہے، تو ان سب کو اللہ نے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. اور یا یہ بچے جو میرے ساتھ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، جن میں لینگویج کا لیسن دے رہی ہوں، تو یہ جو تھوڑے سے بچے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گروپ لیسن لے رہے ہیں، یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ لینگویج سیکھ رہے ہیں. تو ان میں سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج موجود ہے، جو کہ 0 to 7 میں بہت ورک کر رہا ہوتا ہے. تو 7 میں ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، تو 0 to 6 میں بولوں تو بہت ہی کرٹیکلی، بہت ہی تیزی سے ورک کر رہا ہوتا ہے. تو ہم لینگویجز دیتے ہیں، اور اس میں اب یہ ایک آپ نے ایک ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں نا کارڈز کے تھرو، تو یہ سیٹ آف کارڈز ہیں، کلاسیفائڈ کارڈز. یہ ایک مونٹیسری مٹیریل ہے جو آپ گروپ میں کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اور لینگویج کی بہت ساری ایکسرسائزز کراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج موجود ہوتے ہیں. اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ سینسٹیو پیریڈز کیوں بچوں میں آتے ہیں. اس کا ایک لنک ماریا مونٹیسری نے اس سے نکالا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ تھا، ہیوگو ڈیوریز، ایک ڈچ بایولوجسٹ تھا. اس نے پہلی مرتبہ ٹرم یوز کی تھی سینسٹیو پیریڈ. آپ چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ جا کے آپ گوگل کریں تو آپ کو ملے گا سینسٹیو پیریڈ بائی ڈچ بایولوجسٹ ہیوگو ڈیوریز، یا آپ نکالیں سینسٹیو پیریڈ ان چلڈرن بائی ڈاکٹر ماریا مونٹیسری. تو ہیوگو ڈیوریز نے یہ کنیکشن اپنی ریسرچ کے تھرو پروف کیا. اب ریسرچ کیا تھی؟ اس نے ایک بٹر فلائی لی، اور اس ایک بٹر فلائی کی بریڈ تھی پورتھیزیا، جو کہ کہاں ایگز لے کرتی ہے. آپ دیکھیں، میں نے چھوٹی سی ایک پکچر ڈالی ہے اس میں، ایک درخت ہے، درخت کے اندر کا جو تنا ہے، ادھر بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایگز نظر آ رہے ہیں. ان ایگز میں سے کیا نکلتے ہیں؟ کیٹرپلر نکلتا ہے. اور کیٹرپلر کس چیز میں تبدیل ہوتا ہے؟ ککون میں. یہ ککون دیکھیں، اور یہ ککون میں سے پھر بٹر فلائی باہر آتی ہے، اور پھر وہ بٹر فلائی ایڈلٹ بنتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے. تو ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے اس لائف سائیکل کو بچے کی لائف سائیکل سے ہی وہ کیا ہے، ریپرزینٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ بچہ بھی اسی طرح لائف سائیکل کے اندر ڈفرینٹ سٹیجز میں ہوتا ہے. 0 to 6 ایک ڈفرینٹ سٹیج ہے، 7 to 12، پھر 12 to 18، اور 18 to 24، یہ ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں. اچھا، ہیوگو ڈیوریز نے کیا کیا؟ اس نے بٹر فلائی پورتیزیا کو وہ لیبورٹری میں لے کر آیا، ٹھیک ہے، which lays eggs on the starting part of the bark. تو later it was applied by Dr. Maria Montessori in human development، جو میں نے بالکل آپ کو ابھی بات بتائی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال کیسے دیتی ہوں کہ what did he do، what did the Hugo Dewey do. اس نے ایک باکس لیا، اس باکس میں ایک کیٹرپلر کو رکھا، ٹھیک ہے. وہ کیٹرپلر کون سی بٹر فلائی کا تھا؟ پورتھیزیا بٹر فلائی کا کیٹرپلر تھا. اور کیٹرپلر کو ایک باکس میں ڈالا، اور باکس کے اندر ہولز کر دیے ٹاپ سے، لیڈ سے. تو جب وہ ہول کرتا تو وہاں سے روشنی جاتی، اور جدھر روشنی پڑتی وہ کیٹرپلر اس کی طرف دوڑتا. یہ اس کیٹرپلر کا عمل تھا. جیسے ہی اس کو روشنی کی چھوٹی سی برائٹ لائٹ نظر آتی، وہ فوراً اس کی طرف دوڑتا.
تو اس کیٹرپلر میں کیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا؟ سینسٹیو پیریڈ فار لائٹ. کیوں ڈالا؟ اب آپ اس کی ریزن سمجھیں. یہ ایک سائنٹسٹ نے پروف کیا ہے، ہیوگو ڈیریز نے، کہ کیوں اس کے اندر سینسٹیو پیریڈ فار لائٹ ڈالا. اور ایک وہ خاص ٹائم تک لائٹ اثر کری اس پہ. کیسے؟ کہ اس نے اس ڈبے میں اس کو بند رکھا تو تھوڑے عرصے تک تو وہ اٹریکٹ ہوتا تھا لائٹ. جب جب وہ ہولڈ کرتا تھا لائٹ بڑھتی تھی باکس میں اور وہ اس کی طرف بھاگتا تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ ختم ہو گیا سینسٹیوٹی ٹورڈز لائٹ. کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ وہ ککون میں بدلنے لگا. جیسے ہی وہ ککون میں بدلنے لگا اس کی وہ اسٹیج سینسٹیوٹی ٹورڈز لائٹ ختم ہو گئی. مطلب اس نے ہلنا ہی چھوڑ دیا. اب وہ کتنی بھی سوراخ کرے ڈبے میں، لائٹ تو پاس ہو رہی تھی لیکن وہ ہل نہیں رہا تھا کیٹرپلر. وہ اس تیزی سے دوڑتا نہیں تھا لائٹ کی طرف جس تیزی سے وہ کیٹرپلر کے ٹائم پیریڈ میں دوڑتا تھا. اس سے کیا پروو ہوا؟ کہ اس میں یہ سینسٹیوٹی، سینسٹیو پیریڈ ایک خاص ٹائم کے لیے اس لائٹ کے لیے آیا اور پھر وہ وینش ہو گیا. وہ کیوں آیا؟ اب آپ کو سائنس کا بتاتی ہوں میں. اس میں یہ پوری ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو نیٹ سے گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی. اگر یہ کیٹرپلر ایگز جو ہیں، بٹرفلائی ایگز لے کرتی ہے بارک کے اندر کے بالکل سرے میں، تو آپ جانتے ہیں وہاں بڑا اندھیرا ہوتا ہے. درخت کے جو کہ برانچز نکلتی ہیں اس برانچز کی ایج پر بہت اندھیرا ہوتا ہے اور ادھر ایگ لے ہوتے ہیں اور ادھر سے کیٹرپلر نکلتے ہیں. اب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اس کو کھانے کے لیے زندہ کیسے رہے؟ وہ اس کو کھانے کے لیے چھوٹے ٹینڈر لیوز چاہیے. وہ ٹینڈر لیوز کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے برانچ کے ٹاپ پر دکھائے ہیں. وہ ٹینڈر لیوز بالکل برانچ کے سرے پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ کو سرا نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پتے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹینڈر لیوز ہیں جو کہ کیٹرپلر کھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں سینسٹیو پیریڈز فار لائٹ ڈالتا ہے. اور اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اندر کی طرف ہوتا ہے تو مختلف ڈائریکشن سے لائٹ آتی ہے. اس اندھیرے والے ماحول میں برانچ کے پتوں سے گزرتی ہوئی لائٹ آتی ہے. تو جیسے ہی یہ پیدا ہوتا ہے کیٹرپلر بنتا ہے، یہ فوراً بھاگتا ہے اس لائٹ کی طرف. تو بھاگتے 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 یہ سرے پہ آ جاتا ہے. اور یہ سینسٹیوٹی اللہ ڈالتا ہے اس میں کیٹرپلر میں. اور جب وہ بھاگتے بھاگتے سرے پہ آتا ہے تو اسے ٹینڈر لیوز مل جاتے ہیں. وہ ٹینڈر لیوز کھا لیتا ہے. اسے کیوں کھانا ضروری ہے؟ کیونکہ اسے ککون بننا ہے ایک دن. اس کے لیے یہ ٹینڈر لیوز بہت ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سینسٹیو پیریڈ فار لائٹ ڈال دیے اور وہ اس کو یوز کر کے ٹینڈر لیوز کھانے کے لیے آ گیا. اس نے ٹینڈر لیوز کھائے اور وہ ککون بننے لگا. ککون بن کے اسے بٹرفلائی بننا تھا، رائٹ؟ تو جب جب اس کی سٹیج چینج ہوگی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سینسٹیو پیریڈ چینج نہیں کرے گا؟ جو صلاحیت اللہ نے اس میں کیٹرپلر کی اس میں ڈالا تو وہ ککون میں بھی وہ ایک سینسٹیو پیریڈ چینج ہو جائے گا، پھر بٹرفلائی میں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. تو ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے اس کو بچے سے دکھایا. اب میں آپ کو چائلڈ ڈیولپمنٹ میں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا سینسٹیو پیریڈز آتے ہیں بچے کی لائف میں. سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج آتا ہے یوزلی پریزنٹ فرام 0 to 6 years old. Refinement of language happens from 2.5 to 6 years of age exploring. اب آپ دیکھیں کہ سینسٹیو پیریڈ کا ایک پیک ٹائم بھی ہوتا ہے. سینسٹیو پیریڈ پیک ٹائم پہ ہوتا ہے جب وہ بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بچہ نان سٹاپ باتیں کر رہا ہوتا ہے، نان سٹاپ باتیں کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا پیک کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے واٹ از دس، واٹ از دس، بار 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 بار. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج دیا. یعنی کہ سینسٹیو پیریڈ ایک سرچ لائٹ کی طرح، ایک فلیش لائٹ کی طرح ہے جو کہ صرف ہیومن لینگویج کو فوکس کر رہی ہوتی ہے اور باقی ساری لینگویجز ڈم چلی جاتی ہیں. تو بتائیں نا بچہ سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج ہی کیوں لیتا ہے؟ وہ ڈاگ کی، اگر ڈاگ پیٹ ہے گھر میں، کیٹ پیٹ ہے گھر میں، تو میاؤ کرنا کیوں نہیں سیکھتا؟ وہ ہیومن لینگویج ہی کیوں سیکھتا ہے؟ وہ ہیومن لینگویج ہی کیوں بولتا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ آڈ ون آؤٹ بھی ہوتا ہے. ایک ایسا بچہ گزرا ہے ہسٹری میں جو کہ پیرنٹس سے دور رہا ہو، اور وہ ایک ہسٹری میں گزرا ہے، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. اس کے ارد گرد ہیومنز نہیں تھے مگر اس کا وہ جو سینسٹیو پیریڈ تھا وہ گزرا جنگل میں. اور اس نے کیا آوازیں سیکھی؟
جب اس کو لوگوں نے ڈسکور کیا اور وہ سول لائف میں آیا تو پتہ چلا کہ اس نے ہواؤں اس کے منہ سے ہواؤں کی آواز نکلتی تھی، درختوں کی آواز نکلتی تھی، اور وہ جیسے ونڈ کے چلنے کی آواز یہ وہ منہ سے پروڈیوس کرتا تھا. کیونکہ دیکھیں وہ سینسٹیو پیریڈز تو تھے اس میں 0 to 6 years وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے، تو اس نے وہ زبانیں پک کر لی تھی. یہ بھی ہمارے سائنٹیفکلی دور میں پروون ہوا نا. تو یہ بھی چیز اب آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج بچوں میں آتا ہے 0 to 6 years. وہ ایک آڈ کیس تھا کیونکہ اس کے ارد گرد ہیومن کوئی تھے ہی نہیں، تو پھر بھی اس نے کوئی نہ کوئی ساؤنڈز پک کری. لیکن اگر تو ہیومنز ہوتے تو اس کا سارا فوکس ہیومن لینگویج کی طرف چلا جاتا اور باقی ساری ساؤنڈز ڈم ہو جاتی. یہی سینسٹیو پیریڈ میں ہوتا ہے. یہ ایگزامپل جب بھی میں کلاس روم میں دیتی ہوں وہ اس لیے دیتی ہوں بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس نے ساؤنڈ سیکھی ضرور لیکن اس نے ہیومن کی ساؤنڈ نہیں سیکھ سکا کیونکہ اس کے انوائرمنٹ میں ہی نہیں تھی. تو اب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انوائرمنٹ کتنا ضروری ہے. تو لینگویج کیسی ہونی چاہیے انوائرمنٹ میں بچے کے اگر وہ اس خاص سینسٹیو پیریڈ میں، اور مجھے پتا ہے کہ 6 years کے بعد یہ وینش ہو جانی ہے، تو زبان سیکھنا کتنا مشکل ہے. اللہ نے کیوں دیا اس کو یہ آپ مجھے بتائیں نا. ایک چائنا میں پیدا ہونے والا بچہ، ایک جاپان میں پیدا ہونے والا بچہ، نارتھ امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ، پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ مختلف ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر زبان کے بھیجا. زبان کی ذمہ داری کس پہ ڈالی؟ ان لوگوں پہ جس گھر میں وہ پیدا ہو رہا ہے. تو کس کو رسپانسبل بنایا؟ ان پیرنٹس کو جو کہ اس کو جس کے گھر میں وہ آیا. اب اگر وہ رسپانسبل ہیں تو زبان کیسی ہونی چاہیے؟ اب میں اور آپ اس پہ اگر غور کریں، توجہ کریں، تو کیا ہم اس کو لینگویجز سکھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری سیز کہ ہم منیمم 6 لینگویجز اس ٹائم پیریڈ میں سکھا سکتے ہیں. تو میکسیمم کی میں کیا بات کروں؟ میں نے کوئٹہ میں ایک ٹائم پیریڈ پر جب میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی تو میں نے وہاں پہ اسکول میں پڑھایا تھا. تو میں بہت پیارے طریقے سے دیکھتی تھی بچے 3 لینگویجز میں بات کر رہے ہوتے تھے، پشتو، انگلش اینڈ اردو، بہت ہی فلوئنٹلی، اور تینوں لینگویجز کو بہت پیارے طریقے سے بول رہے ہوتے تھے. اور یہ پشتو بچے جب آتے تھے نا کلاس روم انوائرمنٹ میں، انہیں ایک لفظ یا مائی ڈاٹر از رائٹنگ بلوچی، یا بلوچی لینگویج ہے لیکن میں وہ کوئٹہ میں تھی تو وہ پشتو بولتے تھے. تو پشتو اسپیکنگ بچے آتے تھے، بولتے ہوئے وہ ایک لفظ وہ اردو کا جانتے نہیں تھے یا انگلش کا نہیں جانتے تھے، اور انگلش پہلے بولتے تھے. تو دا مومنٹ کلاس روم میں آتے تھے، میں کنڈر گارٹن میں اس وقت پڑھاتی تھی، اور ود ان ویکس لینگویج پک کرتے تھے. یقین کریں وہ پشتو بچے ود ان ویکس پک کرتے تھے. پہلے انگلش لینگویج بولنا سیکھتے تھے بہت فلوئنٹلی، اور اس کے بعد پھر وہ اردو لینگویج بھی سیکھ جاتے تھے. اور پھر میں نے تھرو آؤٹ یہ دیکھا ہے جہاں جہاں پوسٹنگز ہوئیں، مطلب یہ پیرنٹس سے آتی ہے، مدر ٹنگ ہے ان کی پشتو، پھر وہ پشتو اسپیکنگ مدر ٹنگ ہے، پھر ان کو انوائرمنٹ میں اردو ملتی ہے، پھر انگلش ملتی ہے، جس جس کی لینگویج ہوتی ہے وہ فوری پک کرتے ہیں. آپ کو بھی اگر مختلف زبانیں سکھانی ہے اپنے بچوں کو تو یہ بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے. ایسا نہیں ہے اس کے بعد سیکھتا نہیں ہے، میں اس کا ڈفرنس پہلے بتا چکی ہوں کہ ایبزاربن مائنڈ اسپنج کی طرح ہوتا ہے. وہ 0 to 6 میں اسپنج کی طرح ہوتا ہے، اور وہ 6 years کے بعد واز میں تبدیل ہو جاتا ہے. مطلب ایک واز میں آپ پانی ڈالیں اور ایک آپ اسپنج میں پانی ڈالیں، تو اسپنج میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ بچے کا حصہ بن جاتا ہے مائنڈ کا، اور اگر آپ واز میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں ٹھہرتا کب تک ہے؟ جب تک رہنا ہوتا ہے اس میں. تو اس کی مگر برین کا حصہ نہیں بنتا لیکن رہتا ہے. دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ گیٹس. تو لوگ سیکھتے ہیں لینگویجز بعد میں بھی، اس کا مطلب ہے اس کی کیا کہتے ہیں انٹینسٹی بہت ہی کم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں. لینگویج ہے، پھر موومنٹ ہے 0 years to 4 years تک، کیونکہ اسے بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، کھڑے ہو. پلیز کوئی انمیوٹ ہوا ہے، کائنڈلی میوٹ کر لیں. تھینک یو سو مچ. تو تو یہ پھر 0 to 4 years میں بہت آپ انٹینسولی دیکھ رہے ہوں گے کہ بچہ
اپنے ہینڈز موو کر رہا ہے، حالانکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس میں یقین کریں کوئی کوآرڈینیٹڈ موومنٹ نہیں ہوتی ہے، اور وتھ ٹائم اس میں کوآرڈینیشن آتی جاتی ہے اور اس کی موومنٹ کوآرڈینیٹڈ ہوتی جاتی ہیں. تو وہ صرف سک کرنا جانتا ہے، ملک سک کرنا جانتا ہے یا رونا جانتا ہے، یہ 2 موومنٹس. اس کے علاوہ جتنی موومنٹس ہوتی ہیں آپ کو بعد میں نظر آتی ہیں. تو یہ وہ سینسٹیو پیریڈ ہے. پھر آرڈر میں ضرور ٹچ کروں گی آج، کیونکہ اور بھی سینسٹیو پیریڈ ہے اور ٹائم ہمارا تھوڑا ہے، تو میں آرڈر پہ اس کو اینڈ کروں گی. انشاءاللہ اور بھی سینسٹیو پیریڈ ہے اور میں نے اور آپ نے ان کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ جو میں اس سے اسلامک کانسیپٹ جوڑوں گی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سیشن میں ضرور شامل ہوئیے گا، کیونکہ جو اسلامک کانسیپٹ جڑے گا سینسٹیو پیریڈ سے وہ میرے اور آپ کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. Order. This sensitive period is usually present from 6 to 36 months of age. Fascinated by matching pattern and grading, initially observing and then applying. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ مونٹیسری انوائرمنٹ میں نہیں بھی ہے نا، تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ترتیب سے چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بچہ ڈائناسورس سے کھیل رہا ہے تو وہ ڈائناسورس مختلف سائزز کے نا ایک لائن میں رکھنا شروع کر دے گا. اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ ایک طرف چپلیں اٹھا اٹھا کے رکھ رہا ہے. اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو وہ بچہ چمچوں کو نکالے گا اور پھر رکھے گا واپس، کیونکہ اس میں سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ بھی ہے اور سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچہ اپنے بابا کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ نہیں سکتا. وہ کہے گا نو دس از باباز کی، بابا کی چابی ہے. وہ فوراً ہاتھ سے چھینے گا اور بولے گا بابا. وہ گاڑی کی چابی لے گا اور بابا کے ہاتھ میں لا کے دے دے گا. وہ اپنی ماں کی چپل کسی کے پیر میں نہیں دیکھ سکتا. وہ کیا کرے گا کہ اگر ماما کی چپل کسی نے پہن لی تو چھین کے لے کر آئے گا ماما کی چپل اور ماما کے پیر میں پہنائے گا. اور آپ یقین کریں بچے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں جب وہ آرڈر ڈسٹرب ہوتے دیکھتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے ڈاکٹر ماریا مونٹیسری ایسے ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ گھر پر جائیں اور آپ کو آپ کا گھر نہ ملے. لیٹ سے آپ گھر واپس جائیں اور آپ کہیں کہ یا اللہ میرا تو گھر یہی تھا، کہاں غائب ہو گیا، تو آپ کتنے ڈسٹرب ہوں گے. اسی طرح بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے جب اس کا آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہم کلاس روم کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک گائیڈ ہے وہ پورے 3 ایئرس تک رہے. جیسے میں کازا گائیڈ ایز اے گائیڈ ورک کرتی رہی ہوں بہت لمبے ٹائم پیریڈ تک. حال ہی میں نے چھوڑا ہے. تو کیزا گائیڈ کو پورے 3 ایئرس ایک ہی بچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ڈفرینٹ سٹیجز کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور ان پہ اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجیز جو ہے اپلائی بھی کر رہی ہوتی ہے. اور اس بچے کو بھی ضرورت ہوتا ہے کہ وہ سیم انوائرمنٹ سیم آرڈر میں رہے، کنیکٹڈ رہے. تو ماں باپ کے بعد ٹیچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ آرڈر ڈسٹرب نہیں تو کر سکتے. تو جب بھی میں اسکول میں یا ایز اے ٹیچر ٹرینر بھی اب میں کسی کو سمجھاتی ہوں تو بتاتی ہوں کہ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے. پلیز اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو صدق کے دل سے بچوں کے ساتھ پوری طریقے سے اپنا آپ دیا کریں، اور چھوڑنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچا کریں کہ وہ بچے کسی کے بچے ہیں، رائٹ. اور اللہ نے آپ پہ ذمہ داری دی ان بچوں کی. تو جو لوگ بڑے آسانی سے سال کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کیا وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ صداقت کریں یا وہ اپنا پورا آپ دے رہے. تو مونٹیسری میں تو یہ ٹائم پیریڈ 3 ایئرز ہے. باقی اور اسکولوں میں جانتی ہوں کہ ایک نارمل اسکول سسٹم ہے جہاں پہ 1 سال ہوتا ہے، کم سے کم سال دیں، لیکن وہ سیشن ختم ہونے سے پہلے ہی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو خیر یہ باتیں ہم ٹیچرز کو سکھاتے ہیں. آپ ماں باپ کا سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اور کتنا ہی کوئی آرڈر ڈسٹرب ہوگا اگر بچے سے ان کی زندگی میں سے ماں باپ چلا جائے گا. یہ چھوٹا غم نہیں ہوتا، یہ چھوٹی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. پھر اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ اللہ ہی پورا کرتا ہے نا. تو میں اور آپ جو اللہ کے آرڈر کو سمجھتے ہوں وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کا آرڈر بیسٹ ہے. ہماری لائف میں کیا آرڈر ہونا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ الحکیم ہے. تو سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج، سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ اینڈ سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی 3 آرڈرز ہیں. سینسٹیو پیریڈ فار ریفائنمنٹ آف سینسز، سینسٹیو پیریڈ فار سوشل بیہیویئر، سینسٹیو پیریڈ فار اسمال آبجیکٹس. یہ 3 میں نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ.
यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ और जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। आप हर ट्यूसडे की सुबह मेरे साथ शामिल होंगे। ये हमारे सेशंस हैं, लिमिटेड सेशंस हैं। आज हमारा 8 सेशन है फॉर पेरेंटिंग विद रहमा के। आज हमारा 8 सेशन है। हम बहुत तेज़ी से अपने सेशंस के एंड पे जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन अल्लाह से दुआ करूँगी कि मेरा और आपका सफ़र जारी रहे। तो टॉपिक्स चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सेंसिटिव रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस बहुत ही प्यारा सेंसिटिव पीरियड है। सोशल बिहेवियर बहुत ही प्यारा सेंसिटिव पीरियड और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और फिर मैं इसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट से भी लिंक करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ प्लीज़। um, um, let me end here. प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस लिखें चैट में। 10